अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो रिएक्शन। तो आज का वीडियो रिएक्शन का टॉपिक है छुप कर निकाह करना कैसा होता है। कई ऐसे हालात हमारे सामने आ जाते हैं कि जिस शख्स को हम पसंद करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे फैमिली वाले भी उस शख्स को पसंद करें, लेकिन हमारी चाहत इतनी बढ़ जाती है कि हम लोग छुप कर निकाह कर लेते हैं या फिर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। हमारे घर वालों को किसी तरह का कोई इन्फॉर्म नहीं करना और उनसे बिना परमिशन के हम लोग निकाह कर लेते हैं। तो ये क्या निकाह जो है हमारे अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये जायज़ होगी? अभी के जनरेशन में ऐसा हो जाता है कि लोग ऐसे स्टेप जो अभी उठाना कॉमन सी बात हो चुकी है, लेकिन हम सबको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि हमारे इस्लाम के मुताबिक ऐसा करने का क्या मतलब है। तो बस इसी के बारे में है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और कुछ जानकारी आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी और ख़ुद भी ये चीज़ को जानूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। और आजकल वालदैन बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको बच्चों की अखलाकी बुराइयों की ज़र्रा बराबर अक्सर वालदैन को, जो ख़ास तौर पे मेरा बयान सुन रहे हैं, उनके अलावा जितने भी वालदैन दुनिया में पाए जाते हैं, उनको अपने बच्चों की अखलाकी तरबियत की परवाह आजकल नहीं होती। होती है, बहुत सौ को होती है, लेकिन बहुत सौ को नहीं होती। और उनको हालात का इल्म भी नहीं है कि मामला मुआशरा जा किधर रहा है, वो अपने ज़माने पर क़यास कर रहे हैं। तो इसलिए अगर अल्लाह ने आपको गुंजाइश दी है माली, तो अब्बा को बताओ, अब्बा मेरी शादी कर दें, अम्मा मेरी शादी कर दें, मैं इसमें मरा जा रहा हूँ, पागल हो रहा हूँ, बावला हो गया हूँ, दिमाग ख़राब हो रहा है और गुनाह के ख्यालात आ रहे हैं। अगर वो कर दें तो वो अच्छे अब्बा होने की अलामत है, नहीं करें तो कोर्ट मैरिज भी करके उनको बताएं। लड़की के अब्बा राज़ी हो, लड़कियों को पटाना ना शुरू कर दें, क्योंकि उसमें लड़कियों को नुकसान होता है। जब ऐसे अरेंज मैरिज नहीं होती ना, तो फिर वो लड़के क्या करते हैं, जब अपनी ख्वाहिश पूरी हुई तो फिर वो, कोई फैमिली तो होती नहीं है, लड़की को फिर एक इबरत का निशान बना देते हैं। ऐसे बहुत से केसेस आए हैं। तो मैं लड़कियों को कभी ये नहीं करता शदीद मजबूरी के बगैर कि वो कोर्ट मैरिज की तरफ जाएं। लेकिन लड़का कमा रहा है और अब्बा अम्मा शादी नहीं कर रहे उसकी, तो अब्बा अम्मा को इसकी इजाज़त नहीं है अपनी औलाद को रोकने की। वो आपके खर्चे पे थोड़ी कर रहा है, वो खुद अपने खर्चे पे कर रहा है। तो समझाएं, नहीं मानते तो मेरे भाई ज़िना की तरफ मत जाओ, शादी करो। अब्बा अम्मा को बता दो कि अब्बा हमने बहुत कोशिश की आपको मना के करें, लेकिन आप नहीं मानते, तो अल्लाह पहले है, अब्बा बाद में। अल्लाह ने इजाज़त दी है तो मैंने शादी कर ली। बद अखलाक़ी ना करो उनके साथ, बदतमीज़ी ना करो, और फिर तप्पड़ की तरह, यानी तप्पड़ भी दिखाओ, जम भी जाओ उस पर। बाज़ लोगों ने ऐसा किया, 30-30 साल के हो गए थे, अब्बा शादी पे राज़ी नहीं हो रहे थे, तो वो उन्होंने शादी करके अब्बा को बताया। अब्बा ने जब लगाए खींच खींच के, रिश्तेदारों ने बाइकआउट किया, ख़ुदकुशी कर ली। तो एक आदमी ने ऐसे खुदकुशी की, उसकी बीवी का फ़ोन आया मेरे पास, हाय मेरा मियाँ तो मर गया। मैं कभी भी खुदकुशी करने वाले पे तो तरस खाता ही नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे ये एक गॉड गिफ्टेड कह लें या कुछ भी कह लें, मुझे कभी खुदकुशी करने वाले पे तरस, चाहे भूख से की हो, चाहे नाकाम इश्क में की हो। क्योंकि अल्लाह ने अगर खुदकुशी मजबूरी होती ना इंसान की, तो जायज़ हो जाती ख़ास मौक़े में। तो ये जायज़ ना होना, हराम होना, लोग कहते हैं मजबूरी है, तो बगैर मजबूरी के कौन खुदकुशी करता है? इस्लाम में जो खुदकुशी हराम है, जिस पे अल्लाह को गुस्सा आता है, वो वही खुदकुशी है जो मजबूरी में की जाए। तो आप अपने आप को मजबूर समझ रहे होते हो, अल्लाह आपको मजबूर नहीं समझता। तो उन्होंने, मोहतरम ने क्या किया, जब ख़ानदान का दबाव आया, घबरा गए, यार ये क्या हो गया, तो वो खुदकुशी कर ली। तो उनकी बेगम चीखो पुकार, मेरे पास फ़ोन आया, लोग मुझे समझते हैं कि मैं सबका अब्बा हूँ और सबको जो है मैं दिलासे दूंगा, और शादियों के मामले में ख़ास तौर पे। तो वो खातून का फ़ोन आया, मेरे मियाँ ने मुझसे शादी की थी, घर वाले राज़ी नहीं थे और घर वालों ने इस पर दबाव डाला कि इसको तलाक़ दो। तो वो अगर मुझे तलाक़ देते तो मेरी निगाहों में गिर जाते। बीवी ताने देती कि जब दम नहीं था, तप्पड़ नहीं था, तो ये काम किया क्यों, तो पहले सोचना चाहिए था। और अगर तलाक़ नहीं देते तो अब्बा अम्मा और पूरा ख़ानदान एक तरफ। तो उन्होंने पर्चा लिखा कि मैं हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से जा रहा हूँ और मैं अपने वालदैन का, मैं बहुत चले गए। तो वो खातून रो रही थी। मैंने कहा शुक्र करो औलाद नहीं है अभी और आराम से जान छूट गई। सही है ना? ठीक है ना, आराम से। क्योंकि भाई निकाह करना उस आदमी का काम है जो अम्मी से पूछ पूछ के अगर चलेगा ना। बाज़ दफ़ा अम्मी का तो बहुत बड़ा हक है भाई, लेकिन बीवी का हक अदा करने के लिए अम्मी से नहीं पूछना पड़ता। एक साहब ने बताया कि मेरी बेटी के लिए रिश्ता आया है, लड़का बहुत माँ बाप का फर्मा बरदार है। मैंने कहा बहुत नेक है। कह रहे कोई बात अम्मी से पूछे बगैर नहीं करता।
میں نے کہا تو نیک ہونے کی علامت ہے, لیکن اس میں اس بات کا خطرہ ہے کہ پھر آپ کی بچی کے حقوق بھی امی سے پوچھے بغیر ادا نہیں کرے گا. تو امی کا بھی لیبارٹری ٹیسٹ کروا لو کہ ان کے گھر میں اگر کوئی دوسری بہویں ہیں تو ان کا سلوک ان کے ساتھ کیسا ہے, کیونکہ بعض دفعہ امی اپنے بیٹے کو بہو کا حق ادا نہیں کرنے دیتی. تو پھر یہ جو مسئلہ ہوگا نا, بیگم کا دل چاہے گا آج میرا پیزا کھانے کا دل چاہ رہا ہے, کہے گا امی کھلا دوں. ٹھیک ہے, تو پھر ساس بہو کے کیا شروع ہو جائیں گے, بولو بھائی, جھگڑے. ماں کا تو بہت بڑا حق ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا امیوں کے نافرمان بنے, ماں تو ماں ہوتی ہے بھائی, اس کو تو قدموں میں گر جاؤ, لیکن ماں کے کہنے کے پہ کسی کے ساتھ ظلم بھی تو جائز نہیں ہے نا. تو بعض مائیں جو میرا بیان نہیں سن رہی وہ یہ کرتی ہیں کہ وہ ظلم کرواتی ہیں بہوؤں کے اوپر. ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں, بعض بہویں جیسے ساسوں پہ ظلم کرتی ہیں کہ نہیں کرتی, بعض بہویں ساسوں پہ ظلم کرتی ہیں, ساس سے تمیز سے بات نہیں کرتی, وہ بیچاری کوئی خدمت کا کہتی ہے تو کرتی نہیں ہے, اس کی زندگی حرام کر دیتی ہیں, ادب احترام نہیں کرتی. تو ایسے موقع پر اگر شوہر جورو کا غلام بن جائے, بیوی کا غلام بن جائے, تو ماں کو غصہ آتا ہے نا کہ بھئی پالا پوسا میں نے اور یہ جورو کا غلام بن گیا. اماں کو پیسے دینے سے پہلے بھی بیوی سے پوچھ رہا ہوتا ہے. تو جیسے اماں کی خدمت کے لیے بیگم سے نہیں پوچھا جاتا, خدمت کی جاتی ہے, تو ایسے ہی بیوی کے جو واجب حقوق ہیں وہ ادا کرنے کے لیے اماں کو بتایا جاتا ہے, پوچھا نہیں جاتا. اور اچھی اماں جو ہمارے معاشرے میں, ان کی بھی بہت بڑی تعداد ہے الحمدللہ, خیر غالب ہے, وہ خوش ہوتی ہیں کہ بیٹا جو ہے بہو کے حقوق ادا کر رہا ہے. بولتا کیوں نہیں ہے بھائی, کر رہا ہے. ہاں اخلاقی طور پر پوچھنا وہ ایک الگ چیز ہے. تو یہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے, ایسا نہ ہو یہ بڑے خطرناک مسائل ہوتے ہیں, لوگ آدھے آدھے کلپ بنا کے, جتنی بہویں ہیں ان کے یوٹیوب چینل ہیں وہ اپنا حصے والا کلپ بنائیں گی, ساسوں کے جو یوٹیوب چینل ہیں, آج کل تو ہر ایک کا چینل آ رہا ہے نا, ساس نے ساس کے حقوق کے لیے چینل بنایا ہے, جٹھانی نے جٹھانی کے حقوق کے لیے, بہو نے بہو کے, تو سب اپنے حصے کا کاٹ پیٹ کے چلا دیتے ہیں. اس لیے کبھی بھی کوئی عمومی بات نہیں کی جاتی. ایسے موقع پہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو کہ گھریلو حالات دیکھے جاتے ہیں, اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہاں کون کس پر زیادتی کر رہا ہے. عمومی طور پر دونوں پہ زیادتی ہوتی ہے, بہوؤں پہ بھی ہوتی ہے, ساسوں پہ بھی ہوتی ہے, ہول سیل کے حساب سے دونوں پہ ہو رہی ہے زیادتی. کوئی ایک دوسرے کا آج کل خیال کرتا ورتا نہیں ہے. صحیح. تو اب یہ کہاں سے ساس بہو آ گیا یار, کیا بات چل رہی تھی بھائی؟ ہاں تو کیا میں یہ کہہ رہا تھا کہ نکاح جو ہے نا یہ ابا کو چاہیے کرا دیں, نہیں کرا رہے تو کر کے بتا دو ابا ہو گئی ہے, لیکن پھر مرد بن کے زندگی گزارو, ابا کسی سے بد کلامی بھی نہ کرو, اور بولو بھائی اب چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسے بھی ہے, دو شادیاں کی, دوسری شادی کی, جب پٹے ہیں تو دوسری کو کہہ رہے ہیں تم مجھ سے خود ہی خلا لے لو اللہ کا واسطہ. تو بھائی تب بسوں کے پیچھے جو لکھا ہوتا ہے نا ضرور پڑھا کرو. بس کے پیچھے جو کچھ بھی لکھا ہوتا ہے وہ ایک ایک گھنٹے کی تقریروں سے اچھا ہوتا ہے. بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر, یہ بڑا زبردست مقولہ ہے. تو شادی کرنی ہے تو تپڑ ہے تو کر, پھر جب کر لی تو ایسی کی تیسی. لاہور سے ایک صاحب کا فون ہے, میں نے دوسری شادی کی, بہت پٹ رہا ہوں, سب گھر والے گن پوائنٹ پہ مجھے کہہ رہے ہیں طلاق دے, یوں کر فلانا. میں بہت ٹینشن میں آ گیا ہوں, میرے خلاف کیس بھی ہو رہا ہے اور میں پاگل ہو گیا ہوں. مجھے انہوں نے ایک ہفتہ پہلے فون کیا, میں پاگل ہو گیا ہوں, میں یہ کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا, فلانا ڈمکانا, اور میرے ابا بھی دودھ نہیں بخشوں گی, ماں کہہ رہی ہے دودھ نہیں بخشوں گی, ابا کہہ رہا ہے کہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. اتنی ٹینشن میں آیا ہوا ہوں. میں نے کہا بھائی آپ اگر پریشان ہو رہے ہو نا تو آپ طلاق دے کے بھی آپ کی یہ پریشانی ختم نہیں ہوگی. زندگی بھر کا ایک روگ لگ جائے گا کہ میں نے ایک عورت کے ساتھ ناانصافی. میں نے کہا دیکھو کام اگر بیوی دونوں بیویوں کے حقوق ادا کرو, پہلی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو. ایسا نہ ہو کہ دوسری آئی ہے تو پہلی کو بالکل ہی نظر انداز, اس کو بلکہ دوسری کو سمجھاؤ تھوڑا سا پہلی کو مجھے زیادہ پروٹوکول دینے دو, کیونکہ اور زخم تو پہلی کو پہنچا ہے نا, تو بھائی اس کو تھوڑا سا گھماؤ پھراؤ, اس کو عزت دو, محبت دو, اس کو یہ احساس دلاؤ. تو سیاست سے کام لو تھوڑا. اور دوسری بات میں نے کہا کہ اپنی بائک کے پیچھے موسٹ وانٹیڈ لکھ کے لگا دو, گریبان کھولو ایسے, بلکہ کوئی ٹی شرٹ پہنو, جم جاؤ, ٹھیک ہے, تھوڑا سا اپنے, ایسا نہ ہو کوئی پسلیاں وسلیاں نظر آ رہی ہوں, جو تھوڑی سی دہشت ہے وہ بھی کیا ہو جائے. قمیض کی وجہ سے جو اللہ نے عزت رکھی ہوئی ہے, کرتے کی وجہ سے, ٹی شرٹ کی وجہ سے اس عزت کا جنازہ نہ نکل جائے. کہیں بال لوگوں کی پسلیاں ہوتی ہیں نا, تو وہ ٹی شرٹ میں اور زیادہ نمایاں ہوتے, پھر وہ اور لوگ ان کو اور ڈراتے ہیں. تو میں نے کہا آپ بولو کہ کسی کے باپ میں دم ہے تو میرے خاندانی معاملات میں گھس کے دکھائے, وہ میں نے کی ہے, میں رکھوں گا, دونوں کے حقوق ادا کروں گا, ایسی کی تیسی, جو کرنا ہے کر لو, کیس کرنا ہے کیس کرو, آپ جو کر سکو گے وہ آپ کر لینا, جو ہم سے ہو سکے گا وہ ہم کر لیں گے,
چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا بولو بھائی نہیں ہو. ایک آدمی نے کی نا دوسری, تو اس کے رشتے داروں نے, دوسری طلاق یافتہ تھی, وہ پہلی طلاق, اس کو دوبارہ طلاق ہو جاتی, اس کا تو بیڑا گرک ہو جاتا اس لڑکی کا. تو پہلے والے رشتے داروں نے داماد پہ اتنا دباؤ ڈالا, وہ کہیں میرا منجا ہوا تھا نا, میرے بیان سنتا تھا, میں نے اس کو سمجھایا ہوا تھا. تو پتہ ہے کیا کہتا ہے, انہوں نے کہا ہم تمہیں قتل کر دیں گے. اس نے کہا بھائی یہ چاپڑ لو, میرے قتلے بنا دو, کاٹ کے نا قتلے بنا دو, جب تک جان ہے نا خون کا ایک قطرہ بھی ہے میں طلاق کا لفظ ہی زبان سے نکالوں گا, ایسی کی تیسی. میں نے کہا یہ معاشرہ اس طرح سے جینے والوں کو جینے دیتا ہے, اور یہ جو بھیگی بلی بنے ہوئے نا ٹھٹرے ہوئے, دیکھیں وہ پتہ کیا کر رہا تھا, دوسری کی ہے ایکچولی اصل میں وہ مسئلہ میرے ساتھ یہ تھا کہ وہ پہلی بیگم جو ہے نا وہ اصل میں وہ مجھے کچھ مسائل تھے, وہ کھانا نہیں پکاتی تھی. تو ابے میں نے کہا بھائی بہت اچھی بیوی ہے, یوں بولو اتنی اچھی بیوی ہے کہ کسی کو ایسی بیوی ملی نہیں ہے. لوگ بولیں پھر کیوں کی, تیرے پیسوں سے کی ہے, تجھے کیا تکلیف ہو, بیوی پھٹا کرے سمجھ میں آتا ہے. پہلی بیوی لڑے اچھی لگتی ہے کہ بھائی محبت میں لڑ رہی ہے, اس کو تو تکلیف ہوئی ہے, اس کے آنسو بھی پوچھو, اس کے ساتھ خود بھی بیٹھ کے رو. حقیقت بتا رہا ہوں, اس کو بولو بھائی مجھے پتا ہے آپ کو غم ہوا, تو مجھے بھی تو آپ سے محبت ہے, آپ کے غم میں بھی آپ کے ساتھ برابر کا شریک ہوں. پھر بولے جب اتنا غم ہو رہا ہے تو شادی کیوں کی, بولے مفتی صاحب کے بیان سنتا ہوں اس لیے کر لیا میں نے. یہ نہیں بولو اللہ نے اجازت دی ہے بھائی گھر بسانا ہے, عورتیں طلاق یافتہ بیوہ اتنی معاشرے میں ہو گئی ہیں, تو گھر تو بسانا ہے نا, اللہ کا حکم ہے اس لیے کر لی ہے. تم سے محبت میں کمی نہیں ہے, پہلے سے بھی زیادہ محبت ہو, اور دو بھی محبت اس کو عمل سے دکھاؤ. لیکن بھائی طلاق ولاق کا نہیں ہوتا, بولے کیے جاؤ جس کی ایسی کی تیسی, جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے. میں نے جب دوسری کی تھی نا تو کسی نے میرے اوپر اعتراض کیا, ہمارے ایک دوست کے سامنے, مفتی کو دیکھو کیا ہو گیا, شادی کر رہا ہے. تو اس نے کہا آپ کی بچی کے لیے پیغام بھیجا مفتی صاحب نے, جو آپ کو اتنی ٹینشن ہو رہی ہے. وہ کہنے کیسی باتیں کر رہے ہو, کہہ رہے بھائی آپ کی بچی کے لیے پیغام بھیجا ہوتا تو بھی ٹینشن کی ضرورت نہیں تھی, انکار کر دیتے. وہ جس کی بچی سے کر رہے ہیں ان کو تکلیف نہیں ہے, نہ آپ سے پیسے لے رہا ہے, آپ کو پتہ نہیں کیوں پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے. تو میں یہی بتا رہا تھا کہ بھائی حلال کی طرف نہیں جاؤ گے تو قوم میں حرام پھیلے گا, اس لیے نکاح کرو. زنا سے تو بہتر ہے چھپ کے نکاح ہی کر لو. سمجھ رہے ہو, زنا سے بہرحال بہتر ہے کہ چھپ کے. اگر ایسا کیس میرے سامنے آتا ہے نا, لڑکا لڑکی زنا کر رہے ہیں, تو میں ان سے فوراً کہتا ہوں آپ چھپ کے نکاح کر لو. میں ویسے کبھی چھپ کے نکاح کو پروموٹ نہیں کرتا, اس کے نقصانات زیادہ ہیں, فائدے کم ہیں. لڑکی کو زیادہ نقصان ہوتا ہے کیونکہ کوئی فیملی انگیج ہوتی نہیں, لڑکا ظلم کرنا شروع کرتا ہے اور پیچھے کوئی ہوتا نہیں اس کا پوچھنے والا, پھر لڑکا چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاتا ہے. تو میں کبھی بھی چھپ کے نکاح کو پروموٹ نہیں کرتا, لیکن زنا سے بہرحال کیا ہے بہتر ہے. اگر زنا ہو رہا ہے تو بھائی ہم ان سے کہتے ہیں یار جاؤ کورٹ. میں نہیں پڑھاتا چھپ کے نکاح, یہ بتا دوں. میں لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں گرل فرینڈ کو بھگا کے لاتے ہیں, صاحب نکاح پڑھا دیں. میں کہتا ہوں نہیں میں نہیں پڑھاؤں گا. وہ کہتے ہیں آپ ویسے نکاح کے اتنے فضائل بیان کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں میں تو عدالت کے کھاتے میں جاؤ, عدالت سے نکاح کرواؤ. تو نکاح کو پروموٹ کرو بھائی, برائی سے بولتے کہ نہیں. اور نکاح کو آسان بہت بناؤ, بہت آسان بنا دو. نکاح کا پیغام دینا بھی آسان کرو, ریجیکٹ کرنا بھی آسان. نہ پیغام دیتے ہوئے شرماؤ, اور نہ کوئی ریجیکٹ کرے تو اس پہ منہ بنا کے بیٹھو. ٹھیک ہے نا, اتنا آسان ہونا چاہیے جیسے صحابہ میں تھا. صحابہ میں کیسا تھا, ایک صحابی نے کہا آپ جائیں فلاں کی بہن سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, آپ میرا پیغام لے کے چلے جائیں. وہ چلے گئے, انہوں نے کہا فلاں دوست ہیں وہ آپ کی ہمشیرہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, تو آپ بتا دیں راضی ہے. انہوں نے کہا ان سے راضی نہیں ہوں, آپ کا پروگرام ہے تو آپ سے راضی ہوں میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں تو راضی ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے گواہ لاؤ. ادھر ہی نکاح پڑھایا, بھائی نکاح ہو گیا. انہوں نے باہر آ کے بتایا میری شادی ہو چکی ہے, آپ کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے. تو انہوں نے سوچا ہوگا چلو ٹھیک ہے, اللہ کا یہی مقدر تھا. ہمارے یہاں ہوتا بندوقیں نکال لیتے, وہ تو نے دوست کی غیرت, کیا دوست کے اتنی کیا کیا ڈائلاگ ہوتے ہیں, تو نے اپنے دوست کی دوستی کا خیال نہیں کیا ہیں, تو یہ اور میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا. بھائی جو چیز مقدر میں نہیں ہے وہ نہیں مل سکتی. بھیجا کیوں اس کو, یہ تم سے زیادہ ہینڈسم ہے, تم سے زیادہ خوبصورت ہے, اس کو بھیجا کیوں؟ تم کسی اپنے سے تھوڑا دبے ہوئے آدمی کو بھیجتے جس کا کلر تم سے دبا ہوا ہوتا, قد تم سے چھوٹا ہوتا. وہ کہتے ہیں ہاں اسی کو بلا کے لاؤ. بھائی مطلب بتانے کا یہ کہ کتنی آسانی سے نکاح ہو جاتا تھا بھائی. تو نکاح کو اچھا, لڑکی کا والد آج کل اپنی بیٹی کا رشتہ کسی پہ نہیں پیش کرتے, عمریں 50-50 سال کرا دیتے ہیں. وہ ہم نے بڑے بڑے علماء کو, بزرگوں کو دیکھا ہے اپنی بیٹی کا رشتہ انہوں نے خود پیش کیا. بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے جو بڑے غیرت والے تھے, خود پیش کیا, اور بڑی اچھی زندگی ان کی بچیاں گزار رہی ہیں.
حضرت عمر نے اپنی بیٹی کا رشتہ ابو بکر پہ خود پیش کیا, حضرت عثمان پہ خود پیش کیا. تو آج کل اس کو بھی غیرت کے خلاف سمجھا جاتا ہے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس پہ پیش کریں وہ تھوڑا غیرت والا ہو. ایسا نہ ہو آپ کو ساری دنیا کو جا کے بتا رہا بھائی یہ تو خود میرے پیچھے پڑا ہوا تھا. تو یہ پھر ایسے جو کمتر لوگ ہیں ان ایسا نہیں, اس میں سامنے والے میں غیرت ہونی چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا آسان بناؤ, تو لوط علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے. برداری ہوگی ویسے ہی 10 برائیوں سے اور بچ جاتا ہے انسان, مصروف ہو جاتا ہے. وہ سمجھ رہے بیگم ویسے ہی نہیں کچھ برائی کرنے دیتی, ابا کو تو الو بناتا ہے آدمی, مدنی مسجد سے آ رہا ہوں 2 بجے, بیگم کو پتہ چل جائے گا چہرے کی رونق دیکھ کے کہ کہاں سے تشریف آوری ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہو نا, ابا کو بیوقوف بنانا آسان ہے, اماں کو آسان ہے. بیوی کو پتہ ہوتا ہے یہ جو موبائل میں ستار نام کا بندہ ہے یہ بندہ نہیں ہے, یہ بندی ہے. جب فون آتا ہے میرے میاں کی ٹون ہی چینج ہو جاتی ہے, اور جو سچی مچی کے ستار کا فون آتا ہے اس میں اس اسٹائل میں بات نہیں ہوتی. ایک عورت نے کہا میرے میاں کے بعد جب لڑکیوں کا فون آتا ہے ایک دم ایسے آرام سے محبت سے بات کرتے ہیں, دوستوں کا فون آتا ہے کہتے ہیں بھائی جلدی کرو یار, اتنی لمبی کیوں بات کر رہے ہو, فون کاٹو. تو عورتیں بڑی ہوشیار ہوتی ہیں, برائی سے بچا لیتی ہیں, آپ کو نگرانی کرتی ہیں. جو بیویاں نگرانی کرتی ہیں اللہ کی نعمت ہے, اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کا موبائل چیک ہوتا ہے روزانہ. ٹھیک ہے, بغیر فیس کے آڈٹ ہو رہا ہے, ورنہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو کتنی فیسیں دینی پڑتی ہیں نا. تو اللہ نے بغیر فیس کے آپ کی پتلون بھی چیک ہو رہی ہے, اس میں بٹوے میں پیسے بھی چیک ہو رہے ہیں, آپ کا موبائل بھی چیک ہو رہا ہے, بات چیت کرتے ہوئے آپ کا اسٹائل بھی چیک ہو رہا ہے. شیخ و مرشد اتنی اصلاح کر ہی نہیں سکتا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, کافی ہے بھائی. واو, کہ مفتی صاحب نے بہت ہی کلیئر الفاظوں میں یہ بتا دیا ہے کہ کن کن حالاتوں میں ہمیں نکاح کرنا چاہیے چھپ کر, اور اس کا کیا کارن ہو سکتا ہے. وہ ساری باتیں جو بہت ہی کلیئر طریقے سے مفتی صاحب نے بتا دی. آئی ہوپ آپ کے من میں جتنے بھی ڈاؤٹ ہوں گے ان سب چیزوں کو لے کر کے وہ ساری ڈاؤٹ جو ہے کلیئر کہیں نہ کہیں ہو چکی ہوگی. اور میرا تو پرسنل یہی سجیشن رہے گا کہ آپ جو ہے بہت سوچ سمجھ کے ایسے قدم اٹھائے. جس طریقے سے مفتی صاحب نے بتایا ہے کہ بعض حالات ہم لوگ جو ہے ایسے اسٹیپ اٹھا لیتے ہیں, خاص کر لڑکیوں کے لیے یہ کافی زیادہ خطرناک ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ نکاح کر لیتے ہیں چھپ کر, لیکن کبھی ان کے بیچ میں انبن ہو جاتی تو وہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ان کے شوہر. تو وہ کہیں نہ کہیں لڑکیوں کے لیے مطلب کافی زیادہ ڈس ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے ان سب چھپ کر نکاح کرنا, کیونکہ پھر ان کے فیملی والے بھی انہیں سپورٹ نہیں کرتے کہ لڑکی نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے. تو یہ بات سے جو ہے میں مفتی صاحب کے کہیں نہ کہیں بہت زیادہ سہمت ہوں. لیکن مفتی صاحب نے جو یہ باتیں بتائی ہیں کہ دوسری نکاح کے بارے میں, کہ ایک پتنی کے رہتے ہوئے جو ہے شوہر دوسری شادی اگر کر کے لے آئے گھر پہ, اور پھر وہ دنیا والوں کو کہے کہ مطلب میرے اندر سکتی ہے کہ میں دونوں کی دیکھ بھال کر سکتا ہوں, تو یہ چیز مجھے صحیح نہیں لگتی ہے. کہ اگر آپ کے پاس آپ کی اچھی خاصی فیملی ہے, آپ کی پتنی ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ ایک اچھے فیملی میں خوش ہیں, لیکن پھر بھی آپ کسی لڑکی کو پسند کیا اور پھر اسے نکاح کر کے لے آئے, یہ میں بالکل پسند نہیں کرتی ہوں. یہ میرا پرسنل اوپینین ہے کہ ایسے چیزوں کو میں بالکل سپورٹ نہیں کرتی ہوں. بھلے میں اسلام دھرم سے ہوں, لیکن ہمارے اسلام دھرم میں یہ اجازت دی گئی ہے لڑکوں کو کہ آپ چاہے تو دوسری شادی کر سکتے ہو, پر میں یہ سب چیز کو نہیں مانتی ہوں. ان سب چیز کو میں ایکسیپٹ نہیں کر سکتی ہوں کہ ایک اچھی خاصی فیملی رہنے کے بعد آپ دوسرے چیزوں میں آپ الجھ کر کے اپنے فیملی کے اندر جو ہے تھوڑی بہت میں بہت بڑا صدمہ لگ جاتا ہے ان کے فیملی کو. تو یہ سب چیز کو میں سپورٹ نہیں کرتی ہوں. تو بہرحال جو بھی ہے فی الحال ان سب چیزوں سے آپ بچیں, اور جس طریقے سے مفتی صاحب نے بتایا ہے ان سب چیزوں کو فالو کریں, لیکن دوسرے شادی کے بارے میں بالکل نہ سوچیں. اگر آپ کے فیملی میں کوئی بھی ایسی چیزیں موجود نہیں جس کے کارن آپ کو شادی کرنی پڑے دوسرے, تو آپ ان سب چیزوں کو اوائڈ کریں, دوسری شادی کی طرف نہ جائیں. اور باقی بس آگے آپ کی مرضی ہے. تو چلیے اجازت دیجیے, پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو ری ایکشن کے ساتھ. تب تک لیے اللہ حافظ, دعا میں یاد رکھیے گا. بائے بائے.